अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर 22 माह के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान और चीन का जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है CPEC के ऊपर, उसका वर्चुअल इजलास इस हफ्ते हुआ। और ये इजलास इस तनाजुर में हुआ क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, ये तासुर आम था कि शायद CPEC पर या तो काम रुक गया है या सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन इस 10वां जो इजलास जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का हुआ है, इससे एटलीस्ट ये अंदाज़ा होता है कि एक कोशिश हो रही है दोनों अतराफ से कि जो CPEC और CPEC से जुड़े जो मंसूबे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए या उनमें फिर तेज़ी ली जाए। इनमें क्या अहम फैसले हुए, इस पर नज़र डालेंगे। शहबाज, मेरे ख्याल में जो सबसे इसके अंदर एलिमेंट है, टेक्निकली या जो हमारा एग्रीमेंट था, ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का जो इजलास है साल में 2 दफ़ा होना चाहिए था, लेकिन 22 माह लग गए इस इजलास को बुलाने में। दो कि पाकिस्तान की हुकूमत शायद 1 साल से दरख्वास्त भी कर रही थी। वजह इसकी क्या है, इसमें ताख़ीर क्यों हुई? क्योंकि कम अज़ कम जो मुझे पता है कि शायद जो चीन के लोग हैं वो तो काम करना जानते हैं। वो शायद ये समझते थे कि वो एक मुहावरा है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मीटिंग होगी तो वो सब्सटेंटिव मीटिंग होनी चाहिए। अब अगर ये मीटिंग हुई है तो इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है? आपने ठीक कहा कि चीन के लोगों का ये मोटो है कि वो सिर्फ काम करना जानते हैं और वो काम करते भी हैं। ये बिल्कुल, ये बात भी ठीक है कि जब PMLN की हुकूमत थी तो तकरीबन 4 साल का जो अरसा था जिसमें ये CPEC उनके दौर में, क्योंकि 1 साल इसको किक इन करने में लग गया था, तो CPEC के 8 इजलास हुए थे। उसमें जो 8वां इजलास था वो बहुत अहम था। उसमें हमें कुछ अंदाज़ा हो गया था कि CPEC जिस स्पीड से शुरू हुआ था वो स्लो होना शुरू हो गया था। ये भी PMLN का वक्त ही था। तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब PTI की हुकूमत आई और आते ही इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि CPEC के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। आपको याद होगा कि कुछ इन्होंने केसेस भी NAB को भेजे, जो CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, वो भी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने कहा जी कि CPEC की जो एनर्जी डील्स हैं उसको हम रीओपन करेंगे। इस सिलसिले में एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया, वो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसमें असद उमर साहब का भी एक स्टेटमेंट लगा हुआ था, रज़ाक दाऊद साहब का भी, कि हम इन सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे। इस बैकग्राउंड के साथ इनका जो CPEC का जो 9वां इजलास था वो नवंबर 2019 में हो गया था, बट उसमें भी कोई मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई थी। उसके बाद फिर चीन ने गालिबन एक पोजीशन ली कि फिर पाकिस्तान वो फैसला कर ले कि वो करना क्या चाहता है। क्या वो CPEC को लेके आगे चलना चाह रहा है, CPEC को वो दोबारा रिव्यू करना चाह रहा है? तो जब ये इसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो फिर हम CPEC का जो इजलास है वो JCC का वो करेंगे। ये जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी होती है इसकी बहुत अहमियत है। ये कामरान CPEC की सबसे इंपॉर्टेंट फैसला साजी की कमेटी है। इसके नीचे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के, जैसे एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया वर्किंग ग्रुप बना है इस दफ़ा को। 10 से 11 ग्रुप्स इसके अंदर नीचे काम करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट्स वो JCC में लेके जाते हैं, JCC उस पर फैसला करती है और CPEC आगे चलता है। तो ये था वो बैकग्राउंड जिसमें ये 10वां इजलास हुआ। अच्छा, इजलास पहले तो इनका प्लान था कि इसको सुबह 9 से लेके शाम 5-6 बजे तक चलाना था इन्होंने। फिर 11-11:30 बजे शुरू हुआ और 3 बजे ख़त्म हो गया। ये वर्चुअल इजलास था। असद उमर साहब पाकिस्तान की साइड पे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने चेयर किया। चीन की तरफ से उनके जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के जो वाइस चेयरमैन है वो इसको चेयर करते हैं। तो इसमें जो नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट फैसला हमारी नज़र में, जो हमने रिपोर्ट भी किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए और बाकी अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ, कि पाकिस्तान ने इस बात की अब चीन को यकीन दहानी करवाई है कि जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं पावर की और टैक्सेशन जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कहने के तो एक बहुत छोटी सी आपको बात लगती है, लेकिन इसका जो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट हम बताएं, इसका मतलब ये है कि पावर सेक्टर के अंदर तकरीबन इस वक्त 15 अरब डॉलर के जो मंसूबे हैं, जिसमें 10 अरब डॉलर के मुकम्मल हो चुके हैं और 4.7 अरब डॉलर के मंसूबों के ऊपर अभी काम जारी है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जो चीन को टैरिफ दिए थे उसको दोबारा खोला नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी फैसला है हुकूमत का। इससे एक बात साबित होती है कि अभी तक जो PTI हुकूमत का एक अटैक था CPEC के ऊपर कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए गए हैं, उससे गालिबन PTI की हुकूमत पीछे हट गई है। कामरान, हैविंग सेड दैट, मैंने भी उस वक्त ये बात कही थी कि इनको कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी था बहुत हाई था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप मोहम्मद अली कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको उठा के देख लें, जो IPP जितने भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा था कि 5,837 अरब रुपए की अजाफी अदायगियाँ या हो सकती हैं या हुई हैं। तो जिसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो 2015 की पावर पॉलिसी थी, उसका कोई 3,966 अरब, तकरीबन
4,000 अरब, और इसमें उन्होंने सिर्फ 2 सी पैक के जो मंसूबे थे, एक साहिवाल पावर प्लांट और एक गालबन हबको का था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ इसको कोई 1200 अरब रुपए की इनको इजाफी अदायगियां होंगी, लेकिन इससे लगता है हुकूमत पीछे हट गई है। तो इसका जो भी है, मेरे ख्याल में इसकी बॉटम लाइन ये है कि आपने गलत फैसले किए या सही फैसले किए उस वक्त की हुकूमत ने। हुकूमत पाकिस्तान को एज ए सॉवरेन नेशन उसको ऑनर करना चाहिए था। Exactly. जो बॉटम लाइन है इसके अंदर ये है कि देखें, जब आप किसी भी मुल्क से वो चीन है या किसी और मुल्क की कंपनी मुआहदा करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको ऑनर करना पड़ता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे थे, जब ये IPP की इंक्वायरी रिपोर्ट पहले हुकूमत ने शायद खुद लीक करवाई, कुछ प्रोग्राम्स हुए, फिर इसको कहा गया कि पब्लिक किया जाएगा, फिर ये इतला मिली कि चीन ने उस पर सख्त एतराज़ किया है, फिर अचानक से फिर असद उमर साहब ने काबीना को जाके बताया और फिर उसका फैसला किया गया कि इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने एक अग्रीमेंट बेशक PMLN की हुकूमत नहीं किया है तो वो एक बाइंडिंग होता है। अगर तो वो खुद वॉलंटरली चीन कहता है ओके फाइन, आपके मसाइल हैं, हम उसको रिविजिट करते हैं, तो ठीक है। तो अब ये तो एक अहम इसकी हाईलाइट थी। दूसरा जो हम बहुत अरसे से जिक्र करते रहे वो था मेन लाइन जो रेलवे का प्रोजेक्ट है। वो मेरे ख्याल में सबसे अहम, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत अहम प्रोजेक्ट है। आपको याद पड़ता हो कि लास्ट ईयर हमने शेख रशीद साहब जब रेलवे के मिनिस्टर थे उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि इस पर बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है, शायद चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे और वो उसका इफ्तिताह करेंगे। वो दिन और आज का दिन उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इस जो मीटिंग में क्या उस पर कोई प्रोग्रेस है? अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ये तो वो थी जो चीन के पर्सपेक्टिव से थी कि एक तो उनको जिस चीज़ पे हुकूमत पाकिस्तान के इतराज़ात थे वो उन्होंने एड्रेस करवा लिए। इस मीटिंग से पाकिस्तान को क्या मिला? उसमें पाकिस्तान के 2 मेजर इनके टारगेट्स थे। नंबर 1 कि जो मेन लाइन 1 मनसूबा है पाकिस्तान रेलवेज का, उसकी जो लागत है तकरीबन $7 अरब है, उसकी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, उसके कर्जे के लिए चीन के साथ मुआहिदा हो जाए। और दूसरा हमारा ये एक टारगेट था कि जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पाकिस्तान बात करता है, उसके लिए अगर चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी तो उसका कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट चीन और पाकिस्तान के दरमियान हो जाए। तो कामरान, अनफॉर्चुनेटली दोनों मंसूबों के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसमें सिर्फ यही बात हुई है कि जी इसके ऊपर ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इसके ऊपर हम फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। जब असद उमर से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने ये बात कही थी कि JCC की मीटिंग से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ML1 के कर्जों के लिए उसको तक़वियत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर जो कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खबरें भी की हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और हमने गालबन प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है कि जो कर्जे की जो करेंसी कौन सी होगी, क्या वो अमेरिकन डॉलर होगा जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है या चाइनीज़ करेंसी होगी जो कि चीन की ख्वाहिश है, फिर शरह सूद क्या होगी, उसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट लोन का हो गया, वो अभी भी मसला इनका हल नहीं हुआ। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो गालबन जो मिनट्स के अंदर बात आ रही है कि शायद अगली JCC से पहले उसके ऊपर कोई इत्फाक राय करने की कोशिश करें। लेकिन मैं जो इसमें एक चीज ऐड करता चलूं, ये जो तमाम आप बातें कह रहे हैं ना, इस पे जो प्रोग्रेस है, देखें पाकिस्तान की साइड का पर्सपेक्टिव तो ज़ाहिर है कि डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर साहब ने, लेकिन जो मैंने चीन का मीडिया उसको फॉलो किया, जो उनकी पर्सपेक्टिव है, उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है सिक्योरिटी। मसलन ग्लोबल टाइम्स उनका ज़ाहिर स्ट्रेट कंट्रोल मीडिया है, उसमें उन्होंने जो मेन जो उनके ऑफिशियल्स थे उधर से हेड कर रहे थे उनको वो कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान से हाई लेवल सिक्योरिटी गारंटीज मांगी हैं और आगे चल के वो कोट भी कर रहे हैं कि इफ द CPEC इज टू एडवांस स्मूथली इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डोमेस्टिक सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज स्टेबल। तो इसका मतलब है कि चीन की तरफ से तमाम जो CPEC के मंसूबे हैं उसका जो दारो मदार है उसकी प्रोग्रेस का वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर है। हमें पता है कि दासू में अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, उसके बाद भी इक्का दुक्के इस तरह के वाकयात हुए। तो मेरा ख्याल है कि इट ऑल हिंजेस ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन और उसमें ये गारंटीज उन्होंने दी है पाकिस्तान ने या नहीं दी, कह तो रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान ने एश्योरेंस ना सिर्फ उसकी एश्योरेंस दिलवाई है बल्कि असद उमर ने ये बात कही है कि हमने जो दासू के ऊपर अटैक हुआ उससे सबक ये सीखा है कि CPEC और नॉन CPEC हमें चाइनीज को बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। और अगर नाज़रीन सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजीद ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कोऑपरेशन हो सकता है और इस पे इस JCC की मीटिंग में इत्फाक हुआ जो कि एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इत्फाक होना एक बात है, उसको कंक्रीट उसको अमली जामा पहनाना दूसरी बात है। अगर हमारा इस तरह का उनके साथ मामला ठीक हो जाते हैं
تو چین ہمیں کن کن جگہوں پہ سپورٹ فراہم کر سکتا ہے؟ اس میں جو پروجیکٹ ایسے ہیں جیسے انڈر گراؤنڈ آپ کے گیس کے ریزروز ہیں، ان کی دریافت کے لیے چین آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتا ہے. جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پھر جو گیس پائپ لائنز پاکستان نے بچھانی ہیں ان کے لیے، اسی طرح کے اور بہت سارے منصوبے ہیں. اس کے اوپر چین پاکستان کو تعاون کر سکتا ہے. چین کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. تو ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے سی پیک افیئرز کے اوپر. اسٹے ود اس. جی، پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی خالد منصور صاحب. یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن سی پیک، اور یہ جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ شریک بھی تھے. تو بہت شکریہ خالد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے پہلا سوال یہی، ایک تو یہ جو میٹنگ ہے 10واں جو اجلاس ہے جے سی سی کا، یہ 22 مہینوں کے بعد ہوا. یہ اٹ سیلف ایک اچیومنٹ ہے. ادر دین دیٹ آپ کے خیال میں کیا میجر ہائی لائٹس ہیں اس میٹنگ کی جو ہوئی ہے پاکستان اور چینی حکام کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران اینڈ شہباز رانا صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ فار دی اپرچونٹی. اور جیسے آپ نے کہا کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ الحمدللہ آفٹر ویٹنگ فار سیورل منتھس وی ور ایبل ٹو ہیو دس جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہیپنڈ یسٹرڈے. اس کا جی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف سیکٹرز کے اندر ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں تو ان کی ملٹیپل ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو دونوں سائڈ کے نمائندے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر اور وہ جو سیکٹرز ہیں وہ ایگریکلچر ہے، وہ سیکٹر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ ہے انڈسٹریل کوآپریشن، اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے سیکٹرز کے اندر ہمارے ایگریمنٹ ہے، تو جب ان کے اندر اس میں ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پہلے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر اس کو وہ سائن آف کیا جاتا ہے، اور پھر جوائنٹ جے سی سی میٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر اس سب کو ریٹیفائی کیا جاتا ہے. تو اس میں جو انرجی کے اندر اور اس کے اندر ہمارا روڈ اینڈ انفراسٹرکچرز ہے، اس کے بعد ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر ایگریمنٹ تھی الحمدللہ وہ سب کی سب ود فلسٹ سیٹسفیکشن آف بوتھ چائنیز اینڈ پاکستانی سائڈس اس کی ریٹیفیکیشن ہو گئی. اچھا، اس میں خالد منصور صاحب ایک چیز امپورٹنٹ آپ نے فرمایا کہ جو جے ڈبلیو جیز نے آگے بھیجا وہ اس کے اوپر ہماری ریٹیفیکیشن ہو گئی. اب جیسے چین کے جو ان کے حکام تھے یہ جوائنٹ ورکنگ گروپس میں، وہیں پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ ایگری نہیں کیا تھا تو آگے بھی نہیں جا سکیں. فار ایگزامپل انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ تھا اس میں حکومت پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فریم ورک کے اوپر جو چائنیز ہے ان کا اتفاق ہو جائے، وہ نہیں ہو سکا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا پاکستان اور چین یہ والا معاہدہ کر پائیں گے یا پھر بغیر فریم ورک کے ہی ہم اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کریں گے؟ رانا صاحب، جیسا کہ یہ ہم نے پہلے جو کل ہی ہم نے جو میٹنگ کی تھی تو اس کے اندر ہم نے آپ کو ایکسپلین یہ کیا تھا کہ فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے اس کے بعد جو ایونٹس ہیں وہ اس سے آگے چلے گئے ہیں، اور اب جن سیکٹرز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے اندر ان سیکٹرز کے اندر جتنی بڑی چائنیز کمپنیز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا جائے، ان کو پرسویٹ کیا جائے اور وہ آ کے اس انڈسٹری کا کلسٹر بنائیں. تو اس پہ ہماری بڑی الائنمنٹ ہے ان کے ساتھ، اور جو چائنیز ایمبیسی ہے ان کے ساتھ بہت کلوزلی ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ان سیکٹرز کے اندر پوری تیاری کے ساتھ ہم جائیں گے، اور اس کے لیے ہم پراپر ایک بزنس کیس تیار کر رہے ہیں کہ جو چائنیز انویسٹرز ہیں ان کو کیوں پاکستان کے اندر آ کر یہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، اور کن اسپیشل اکنامک زونز کے اندر آ کے ان کو انڈسٹریل کلسٹر بنانے چاہیے. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن آئی تھنک الائنمنٹ ہے ان کے ساتھ، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پیش رفت ہوتی ہے. چلے خالد صاحب، بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر میں تو شاید الائنمنٹ ہے، لیکن اگر آئی پی پیز کی بات کریں تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پر کچھ الائنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئی پی پیز کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا کہ شاید
یہ جو آئی پی پیز کمپنیز ہیں جس میں ظاہر چائنیز انویسٹمنٹ بھی شامل ہے ان کو ایکسیس پیمنٹ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے اس وقت یہ کہا بھی تھا کہ وہ چائنا سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریوزٹ کریں, ٹیرف کو ریڈیوس کریں, لیکن اب اس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ریوزٹ نہیں کیا جائے گا. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا پھر امپیکٹ کیا آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ تو ہوپ کر رہی تھی کہ اگر وہ ریوزٹ کریں گے یہ پروجیکٹس تو شاید بجلی کی قیمتوں میں کچھ کمی ہو, ان کو ریلیف ملے گورنمنٹ کو. رانا صاحب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایکسیس پیمنٹ جب سے یہ پروجیکٹ جو ہے ان کی کمرشل آپریشن ڈیٹ ہوئی ہے کوئی زیادہ پیمنٹ تو نہیں ہو رہی. جو بھی ٹیرف کے مطابق ان کی پیمنٹ تھی وہ ہو رہی ہے, اور وہ بھی زیادہ تر پیمنٹ جو ہے وہ انرجی پرچیز پرائس کے اندر ہوتی ہے اور کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر اوور ڈیوز ہیں جس پہ ان کا کنسرن تھا. لیکن اس مسئلے کو ایڈیکویٹلی حل کرنے کے لیے جب سے میں نے جوائن کیا ہے ہماری ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں ود انرجی منسٹر کے ساتھ اور فائنانس منسٹر کے ساتھ اور چائنیز ایمبیسی کے اندر بھی جو ان کے ریلیونٹ لوگ ہیں اور ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیسا سلوشن نکالا جائے جس کے اندر ایک ون ون سچویشن ہو, اور میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی ان کی ریزرویشن تھی ان کو بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا ہے. جتنی بھی سی پیک کی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ میری فردن بھی اور کلیکٹیولی بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ہمارے پاور سیکٹر کے ریلیونٹ انٹرفیسز کے سے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کروائی ہے. تو ہماری اب جوائنٹ کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا سلوشن سامنے لایا جائے کہ جو پاکستانی سائیڈ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور چائنیز کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو اس پہ کام جاری ہے, اور میری اگین میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں یہ آپشن اوپن ہے کہ ہم ان سے ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہ جو دروازہ ہے یہ کلوز نہیں ہوا کہ اسٹل دیر از اے پاسبلٹی کہ دونوں جو ملک ہیں کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ جائیں جو میوچلی بینیفیشل ہو دونوں کے لیے. دیکھیے, جو نیگوسیشن ہے وہ تو جو ہماری لوکل آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے درمیان ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ہپکو کو لیڈ کرتا تھا اور ایون سارے آئی پی پیز کو بھی میں نے لیڈ کیا, اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ایک سکسیسفل نیگوسیشن ہوئی, اور اس کی اب تو پیمنٹ بھی ہو گئی ہے. جو پری 94 اور 1994 کے 40% پیمنٹ ان کو ہو گئی ہے, اور باقی جو 2002 کے اس کے اوپر بھی ریزولوشن ہے. جہاں تک چائنیز کا تعلق ہے, وہ کیونکہ ہمارے G2G معاہدے ہیں تو ان کو ایک بہت کیئرفلی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کس قسم کی ارینجمنٹ کی جائے کہ جو چائنیز کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. چائنیز کا مسئلہ اس وقت زیادہ جو ہے وہ پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ان کے لیکوڈیٹی کے ایشو ہیں, اور اس کے اوپر مختصراً بات ہوئی تھی جے سی سی کے اندر بھی, اور اس کے اندر جو این ڈی آر سی کے چیف تھے ان کو بھی پتا تھا کہ اس کے اوپر بہت حد المقدور ہماری کوشش ہو رہی ہے. لیکن ایسی کوئی بات کل نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی. جہاں تک ان کی جو ٹیرف ری نیگوسیشن کا تعلق ہے اس کو ہم اوور آل تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ نیگوسیشن ہو یا نہ ہو, ہمیں مسائل کا حل کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور خالد صاحب ایک تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, خالد منصور صاحب تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ون ون سچویشن کے لیے ابھی بھی کوشش کریں گے. جو آپ کی جے سی سی کے منٹس ہیں سائنڈ بائی بوتھ کنٹریز آفٹر دا میٹنگ, وہ یہ کہتی ہے کہ the Pakistani side is committed to maintaining the tax and tariff policy stable and establishing a more standardized and facilitating power market in Pakistan. تو یہاں پہ تو آپ نے منٹ سائن کر دی ہیں کہ جو ٹیکس ایز ویل ایز ٹیرف دونوں پالیسیز کے اوپر پاکستان کمیٹڈ ہے. تو آپ کے خیال میں اس چیپٹر کو, کیونکہ چائنیز کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں اور بند کمرے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم ٹیرفز کے اندر آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے, تو آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو واضح پوزیشن اب نہیں لے لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ماضی میں ہوا اچھا ہوا یا برا ہوا اس کو بند کریں, سوورن ایگریمنٹس اور آگے بڑھیں؟ یہی میں بات کر رہا ہوں رانا صاحب کہ ہمارا جو ڈسکشن ہے ان کے ساتھ, اس کے اوپر جو پرپوزل پہ ڈسکشن ہو چکی ہے وہ زیر غور ہے, اور ہم ایک ایسے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ون ون سچویشن کریٹ کرے بوتھ فار پاکستانی سائیڈ اینڈ چائنیز سائیڈ. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ کلیئر انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ جو دوسرا ایشو ہے ٹیکسیشن کا ہے, ٹیکسیشن کے اوپر خود بھی, بلکہ آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں جب آپ اپیئر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح پاکستان کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں اس سے چائنیز انویسٹر جو کافی پریشان ہے. تو یہ معاملہ بڑا ہمارا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو حکومت پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز ہیں, چاہے وہ سی پیک ہے یا نان سی پیک ہے, چاہے امریکنز ہیں چائنیز ہیں, اس میں ہر 6 ماہ بعد ہر 3 ماہ بعد تبدیلی آ رہی ہے.
اس کی وجہ سے آپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے نارملی تو اگر مسائل آتے بھی ہیں اور ان کو پرسو کیا جاتا ہے تو انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے سسٹیننس آف پالیسی از ویری امپورٹنٹ, اور یہی کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جن بیسس کے اوپر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے, وہ اسی بیسس پہ کیا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہوگی. تو اس میں جتنی میری ڈسکشن ہوئی ہے, ایف بی آر کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور منسٹر آف فائننس کے ساتھ بھی ہوئی ہے, تو اس میں یہی ہے کہ انویسٹر کے کانفیڈنس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو فیوچر میں, یا آپ بھی. چلیں یہاں پر خالد صاحب ہم ایک بریک لیں اور بریک کے بعد جو ہماری ڈسکشن ہے سی پیک کے حوالے سے جاری رہے گی, سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد منصور صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن سی پیک ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خالد صاحب, ایک اور جو چائنیز کا ظاہرہ کنسرن ہے کہ ان کے جو 230 ارب روپے ظاہر ہے کہ جو گردشی قرضوں کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کا کوئی حل نکالا ہے, کوئی روڈ میپ ہے کہ کس طریقے سے وہ پیسے واپس کرنے ہیں ہم نے؟ جی ہاں, اس کے اوپر جیسے میں نے عرض کیا کہ میری یہ جتنے بھی سی پیک کے آئی پی پیز ہیں ان سے فردر بھی ڈیٹیل ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ریلیونٹ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں منسٹری آف انرجی کے اندر یا منسٹری آف فائننس میں, تو اس میں ہم نے ان کی جو مشکلات ہیں لیکویڈیٹی کی ان کو بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کیا. آل دا وے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو کانفیڈنس دیا ہے کہ ایفرٹس آر انڈر وے, کہ انشاءاللہ تعالی ایز سون ایز پاسبل ان کے جو لیکویڈیٹی کے مسائل ہیں وہ یکمشت تو ادا آبویسلی نہیں ہو سکتے, لیکن ان کی سچویشن اس طرح کر دیں گے کہ جس کی بیس کے اوپر ان کو کسی قسم کی دقت نہ ہو. جو کول بیس پاور پروجیکٹ ہیں ان کو کول امپورٹ کرنے کے لیے لیکویڈیٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کے علاوہ ان کے آپریٹنگ ایکسپنس ہیں. تو میری بہت کلوز کوارڈینیشن کے ساتھ اس پہ ایفرٹ جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ کوشش ہے کہ جلد از جلد ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف فراہم کیا جائے, جس کی وجہ سے وہ اپنے ایز کے ساتھ جو اپنے آپریٹنگ ایکسپنس ہیں اور کول کی جو پرچیز ہے اس میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے انہیں. اچھا خالد منصور صاحب, اس میں آپ کو وائی یو وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل, جب آپ کا جو انرجی کارپوریشن کا معاہدہ ہے چین کے ساتھ 2015 والا, اس کے تحت ہم خود حکومت پاکستان ایگری کر چکی ہے کہ ریوالونگ فنڈ بنے گا, اس کے اندر جتنا بھی اس کا بل اماؤنٹ ہوتی ہے جنریشن کی اس کا 21% ہم اس میں یا 22% ڈپازٹ کر دیں گے, اور پھر وہاں سے ان کو پیمنٹس ہوتی جائیں گی. تو ایک میکانزم طے ہے, حکومت پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. چین کی جگہ پہ کوئی اور ملک ہوتا تو آپ کو شاید انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتا. تو آخر ہم معاہدے سائن کر کے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں, آپ اس کو دوبارہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ ران صاحب, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو جو مین پرابلم ہو رہی ہے کہ جو لینڈرز ہیں انہوں نے ان کے اوپر امپوزیشن کی ہوئی ہے کہ وہ اپنا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر پاتے جب تک اس مسئلے پہ کوئی ہمارا کوئی خاطر خاص سولوشن نہیں سامنے آتا. تو لیکویڈیٹی کے علاوہ یہ ایک میجر ایشو ہے جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اگین ایفرٹس جاری ہیں کہ ہم کس طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں کہ تاکہ جو ہمارے سی پیک کے جو اسپانسرز ہیں ان کو اپنا ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے میں دقت نہ آئے. تو یہ آپ کے بات صحیح ہے کہ میں معافی چاہ رہا ہوں آپ کو قطع کلامی کی. خالد صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر ساہیوال پاور پلانٹ ہے, اس نے ابھی تک اپنے جو اسپانسرز ہیں اس کو ڈیویڈنڈ نہیں دیا کیونکہ اس کے پیسے جو ہیں پاکستان میں پھنس گئے ہیں, آپ یہی بات کہہ رہے ہیں؟ ایک تو لیکویڈیٹی کا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لینڈرز جو ہے وہ یہی اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ریوالونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا چاہیے, اور جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ 22% جو ان کی انوائس اماؤنٹ ہے اس کو ایک ایسکرو اکاؤنٹ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ لینڈرز کو یہ کانفیڈنس رہے. تو اس پہ جو مشاورت ہے وہ جاری ہے منسٹری آف فائننس کے ساتھ بھی, منسٹری آف انرجی کے ساتھ بھی, کہ اس مسئلے کو ہم کس طریقے کے ساتھ حل کریں تاکہ ان کو اپنے ڈیویڈنڈ ڈکلیریشن کے اندر کسی قسم کا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا خالد صاحب, حالیہ مہینوں میں جو ایک سب سے بڑا ایشو یا آپ کہہ لیں کہ رکاوٹ سی پیک کے منصوبے میں سامنے آئی ہے وہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ. دھاسو کا واقعہ ہم نے دیکھا,
اس کے بعد کئی چھوٹے موٹے واقعات جس میں جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر آپ اس میٹنگ کے بعد جو چین کا میڈیا ہے, ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول میڈیا, اس کو فالو کریں تو ان کی نظر میں سب سے بڑا ایشو اس وقت سیکیورٹی کا ہے, اور بڑا واضح طور پر انہوں نے جو آفیشلز کو کوٹ کیا ہے وہاں پر کہ جب تک پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن, مطلب سی پیک کا جو مستقبل ہے اس کا دار و مدار پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پر ہے, اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہائی لیول سیکیورٹی ایشورنسز پاکستان سے مانگی ہیں. تو ہم نے کس لیول کی سیکیورٹی ایشورنسز دی ہیں؟ تو کیا چائنیز جو ہیں وہ مطمئن ہیں جو یہ میٹنگ ہوئی ہے, جو ایشورنسز ہم نے انہیں دی ہیں؟ دیکھیں جی, اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ سی پیک کے جو جتنے معاہدے ہوئے تھے اس کے اندر کلیئرلی یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو دی گئی تھی کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان آرمی فراہم کرے گی, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کی 2 ڈویژن بھی کریٹ کی گئی تھی. میری ڈائریکٹ انوالومنٹ رہی ہے کوئی تقریباً $5 بلین کے پروجیکٹ جو میں نے اینگرو کے پلیٹ فارم سے یا ہپکو کے پلیٹ فارم سے کیے, انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ آف تھرمائن, اور اس میں کمپریہنسو سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان آرمی نے اور اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے انہوں نے پرووائڈ کی. 4 ٹیئر سیکیورٹی تھی. تو جتنے بھی پروجیکٹ جو ہیں وہ کنفائنڈ سپیسز کے اندر ڈیولپ ہوئے, ایگزیکیوٹ ہوئے, اور انہوں نے سکسیسفلی کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو کی. اس کے اندر فلا لیس سیکیورٹی تھی. ہزاروں چائنیز آئے اور ان کی اتنی کمپریہنسو سیکیورٹی تھی کہ ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے پروجیکٹ سائٹ تک لانا, ود ان پروجیکٹ سائٹ بڑے اسٹرکٹ ایس او پیز کو فالو کرنا, اور پھر ان کا ڈپارچر اور ان کا ریٹرن ٹو دا کنٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ جو 2 واقعات خالد صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے پوری ان کو سیکیورٹی دی ہے. جی جی بالکل, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو 2 حادثات ہوئے ہیں اور اس کے اندر لامحالہ کوئی بھی, اگر میں چائنیز کو ان کے شوز میں رکھوں تو لامحالہ اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی کنسرن ہوتا. ظاہر ہے انسانی جان کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. تو میرے جوائن کرنے کے بعد جو دوسرا واقعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا وہاں گوادر کے اندر, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں پہ جو چائنی ایک جو انجینئر تھا یا ٹیکنیشین تھا اس کو معمولی خراشیں آئی تھیں, اور جو جانی نقصان ہوا تھا وہ ہمارے اپنے پاکستانی بچے تھے جو وہاں پر کھیل رہے تھے. اچھا, اس کے بعد میں فوراً گوادر گیا اور میں نے وہاں پر 3 دن میں نے گزارے, اور وہاں پر بڑی کمپریہنسو مجھے بریفنگ دی پاکستان نیوی نے سی وردی سیکیورٹی پہ, اور پاکستان آرمی نے, کیونکہ وہاں پر جو ایسٹ بے ایکسپریس وے وہ بھی ایک باہر یعنی اوپن سپیس کے اندر وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ آخری ملاحر کے اندر داخل ہے, اور جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہاں پر یہ نہیں تھا کہ سیکیورٹی موجود نہیں تھی, سیکیورٹی موجود تھی, اور وہاں پر انہوں نے ان کو ٹائملی انٹرسیپٹ کیا, اور پھر جو سوسائڈ بامبر تھا اس نے اپنے آپ کو خود سے بلو کیا. اس وجہ سے نقصان جو ہے وہ بہت کم ہوا, اور وہ اپنے آپ کو وہ ٹکرا نہیں پایا جس وین کے اندر وہ چائنیز سوار تھے. اس بریفنگ کے اندر انہوں نے ری لک کیا کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے اور وہ اوپن سپیسز میں ہے اس کو وہ کس طریقے کے ساتھ ریویم کریں گے, اور وہ جو ریوائز پلان لے کر میں واپس آیا, اور اس کے بعد جی ایچ کیو میں ملٹری آپریشن نے بھی مجھے بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی کہ ریوائز سیکیورٹی پلان کیا ہوگا. ان تینوں بریفنگز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد میری 2 گھنٹے کی پھر بریفنگ ہوئی چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ, اور جب میں نے پریزنٹیشن ختم کی تو انہوں نے فل اپنی سیٹسفیکشن کا مظاہرہ کیا, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھیں جے سی سی جو ہے نا وہ ہوئی بھی ہے, اور اس کے بعد جو جے سی سی کے خالد صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, اسی پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑا کمپریہنسولی بتایا, جو ہم نے ارینجمنٹس پہلے بھی ٹھیک تھے, لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہوئے اس کے بعد سیکیورٹی کو ریوائز کیا اور پراپرلی بریف کیا چائنیز اتھارٹیز کو, اور اپیرنٹلی وہ مطمئن ہیں. تو لیٹس سی, انشاءاللہ یہ سی پیک کے منصوبے ایسے ہی چلتے رہیں. یہاں پر بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وزیراعظم عمران خان کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب تھا, اور اس کے ساتھ واشنگٹن میں جو کوارڈ کا اجلاس ہوا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچولی خطاب کیا ہے, اور ماضی کے جو ان کی سپیچز تھیں اقوام متحدہ میں اس کے برعکس
اس دفعہ وزیراعظم عمران خان نے لکھی ہوئی تقریر پڑھی اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا پرسپیکٹو تھا، وہ کشمیر ہو، وہ افغانستان ہو، وہ کلائمیٹ چینج ہو، اس پر بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. لیکن جو اس میں جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ظاہر ہے کہ افغانستان اس وقت موضوع زیر بحث ہے پوری دنیا میں جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے کہ کیا دنیا آگے اقدامات لے گی. تو شہباز اس کے اندر جو اگین جو ان کی پوزیشن جو کنسسٹنٹ رہی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے جو فارمولہ پیش کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ون ون فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو مضبوط کیا جائے. جو وہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے، وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز دی جائے گی. تو یہ وزیراعظم عمران خان کا ایک ون ون فارمولہ ہے ان کے بقول. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے امریکہ جو ہے ابھی بھی شاید اس طریقے سے مطمئن نظر نہیں آتا، کیونکہ جو انہوں نے ان کے جو فورن ریزروز ہیں ابھی بھی منجمد رکھے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ چین نے، روس نے اور خود اب طالبان کی حکومت، وہاں پہ کچھ لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا کہ آپ ان کو بحال کریں. امریکہ ابھی تک اس کو بحال کرنے میں تیار نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ نے یہ تو کہا کہ پاکستان کس طرح افغانستان کا کیس پلیڈ کر رہا ہے. اس میں جو دوسری چیز ان کی اسپیچ میں امپورٹنٹ تھی کہ جو پاکستان کا اپنا کردار رہا ہے اس سارے پروسیس کو، جس میں افغانستان سے امریکنز کا وڈرال تھا، پھر اس کے بعد جو ٹرانزیشن آف پاور ہوئی ہے سموتھ ہوئی ہے، اور پھر وہاں سے ریفیوجیز اس طریقے سے نہیں ہوئے، تو پاکستان کا کسی نہ کسی طریقے میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کردار تھا، چاہے وہ دوحہ راؤنڈ تھا، چاہے باقی ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے کردار کو وہاں پہ اس طرح اپریشیٹ گلوبلی نہیں کیا جا رہا، تو یہ والا جو ان کا نقطہ ہے، کیا پاکستان کو یہ بات بارہا کرنی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک دنیا تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جب دنیا اس چیز پہ کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پارٹنر ود طالبان، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پارٹنر ہی، ہم فیسیلیٹیٹرز ہیں ود دا ریسٹ آف دا کمیونٹی. یہ کیوں اتنی خلیج کیوں ہے دونوں کے درمیان؟ ویسے اس حوالے سے کل جو سیکرٹری بلنکن ہے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ، چین کے وزیر خارجہ، مختلف لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین، روس، پاکستان جو امریکہ کا موقف طالبان کے حوالے سے بالکل ہم ایک پیج پر ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ ضرور کہا تھا کہ افغان طالبان نے جو کمٹمنٹ کی ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے، اور 2001 سے اب تک جو افغانستان کے اندر جو گین کیا ہے وہ اس کو انڈو نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے پاکستان میسج دنیا کو یہ بھی دے رہا ہے کہ ہم طالبان کو کوئی فری لائسنس نہیں دے رہے. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایکنالجمنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہے. خود وزیر اعظم عمران خان نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا کہ کس طریقے سے جب ہم نے اتحاد میں شامل ہوئے امریکہ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی روس کے خلاف بھی اور پھر 9/11 کے بعد بھی اس کا پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان کے خلاف وہ تنظیمیں جو پہلے جہاد کر رہی تھیں روس کے خلاف، جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا وہ ہمارے خلاف ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے قربانیاں بھی دیں، ہم نے فائنینشیل اور ہیومن لاس بھی برداشت کیا، اور پھر بھی دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وزیراعظم صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی سکسیسفل نہیں ہے، باوجود اس کے ہم دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اور جب انہوں نے کہا کہ امریکہ کو وہاں پر جو انٹرپریٹرز تھے افغانستان میں، جو ٹرانسلیٹرز تھے، ان کو تو خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے. تو ایک ڈسپریشن بھی ہے میرے خیال میں. ایک اور جو چیز امپورٹنٹ تھی ان کی اسپیچ میں، انہوں نے ایک دفعہ پھر بھارت کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اتنے ہائیسٹ فورم کے اوپر بھارت کو دوبارہ ٹارگٹ کرنے کا، ہم اس سے حکومت پاکستان کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا پھر ہمیں شاید کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو میرا جو اس کا جو آبزرویشن ہے، جو ایک ایفرٹ ہو رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، آپ کو پتا ہے کہ 25 فروری کو سیز فائر کو ہم نے رینیو بھی کیا، اس کے بعد ایک امید بندھی کہ شاید معاملات دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہو جائیں. یہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی یہ وہی پرانی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے ہیڈ آن ٹارگٹ کیا مودی گورنمنٹ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ان نیئر فیوچر، بلکہ اس کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو مفاہمت کی جو پالیسی ہے یا تعلقات میں بحالی ہے وہ بالکل ناممکن نظر آتی ہے. کیونکہ اس کے بعد جو بھارتی سفارتکار ہیں کہ ظاہر ان کے پاس رائٹ آف رپلائی ہوتا ہے، جو دیا انہوں نے اس سے زیادہ سخت جواب دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا. تو فار ناؤ مجھے لگتا ہے کہ جو ایفرٹ تھی پہلے جو ہو رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان ایک رپروچما کی، وہ تو میرے خیال میں آپ کلوز چیپٹر سمجھیں فار دا ٹائم بینگ. سو اٹ واز اے کائنڈ آف اے ریئیکشن
because of no improvement in bilateral relations. بالکل. اچھا آخر میں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کواد کی, جو وہاں پہ اجلاس ہوا ہے, جاپان, امریکہ, آسٹریلیا اور امریکہ اور انڈیا, چار ممالک کا وہاں پہ اجلاس ہوا. تو یہ اس کی جو پرسپیکٹو کیا ہے, کیا یہ چین اورینٹیڈ تھا کہ صرف چین کو یہ انسرکل کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کا پاکستان کے اوپر دیکھیں یہ اٹس این اوپن سیکرٹ کہ یہ چین کے خلاف ہے. دو کے یہ چاروں جو لیڈران تھے ان ممالک کے, انہوں نے اپنی تقاریر میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں چین کا مینشن نہیں کیا, لیکن جب انڈو پیسفک کی بات کرتے ہیں, فری موومنٹ انڈو پیسفک میں بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چائنا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک جو پرابلم ہے, اب آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک اور الائنس بھی بنا ہے آسٹریلیا, یو کے اور امریکہ کے درمیان, آکس اس کو نام دیتے ہیں. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ زیادہ جو ملٹری سائیڈ ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے, اور یہ جو کوآڈ ہے شاید اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ کیا انڈیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کمپلیٹلی اپنے آپ کو امریکہ کے کیمپ میں لے کر کے جائے گا, چین کی ٹکر لے گا, کیونکہ چین اور جو بھارت ہے وہ تو آپس میں نیبر ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال, اور خاص کر کے جو ایگزٹ ہوا ہے افغانستان سے امریکہ کا, اس سے بھارت خوش نہیں ہے, کیونکہ بھارت کے مفادات کو سخت نقصان پہنچا ہے. بہت سے امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ ناراض ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم امریکہ پر ان دا لانگ ٹرم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشچن مارک ضرور ہے. اور دوسرا, جاتے جاتے ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال کر نئی سر جنگ ہے, کیا امریکہ اور چین کے درمیان جنگ بھی ہوگی, لیکن جو اعداد و شمار ہیں گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اگر اس سال 2021 میں دیکھیں, امریکہ اور چین کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, چین اور جاپان کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے, ایون بھارت اور چین کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس میں بھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ریٹرک اپنی جگہ پہ, جو گراؤنڈ سچویشن ہے شاید کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ کانفرنٹیشن کو ایک حد سے زیادہ لے کر کے آگے جایا جائے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.